अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट लेक्चर जो पढ़ा हमने डिस्कस किया उसको आपने रिव्यू किया होगा और जो चीज़ें मैंने उसके लिए सजेस्ट की थी उनको आपने देखा होगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत पहलुओं से दिलचस्प है। फिस्कल फेडरलिज्म, या जब हमने पब्लिक फाइनेंस की इब्तदाई जो लेक्चर था इंट्रोडक्टरी कि पब्लिक फाइनेंस क्या है और उसका स्कोप क्या है, तो उसमें एक एरिया हमने कहा था कि इंटर प्रोविंशियल रिलेशनशिप्स, यानी जो वसाइल जो टैक्सेस के ज़रिए हुकूमत पैसा इकट्ठा करती है उसको जो मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि इंटरनेशनली भी, या और जो ममालिक हैं जो फेडरेशन की बुनियाद पर कायम हैं, वो इस तरीक़ा कार को जिसको हम कहते हैं इंटर प्रोविंशियल रिलेशनशिप्स, या किस तरह से जो सेंटर है या फेडरल गवर्नमेंट है वो प्रोविंसेस को रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके बहुत से पहलू हैं। आज जो हम देखेंगे, पहले हम इसको देखेंगे कि आज के लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे और हम फिस्कल फेडरलिज्म को डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर में विल एक्सप्लेन एंड डिफाइन फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल का मतलब तो अब आपकी को वाज़ा ही होगा कि डील्स विद द ट्रेजरी, और फेडरलिज्म वर्ड फेडरेशन से है कि फेडरेशन थोड़ा बहुत इसको हमने डिफाइन किया था कि फेडरेशन क्या होती है। इट कंप्राइजेज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। उस कॉन्सेप्ट को आज देखेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि नेशनल फाइनेंस कमीशन जो अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, और वो किन लोगों पे मुश्तमिल होता है, और वो किस तरह से जो है रिसोर्सेज को, जो वसाइल फेडरल गवर्नमेंट जो है इकट्ठे करती है थ्रू टैक्सेस, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। और फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि रिसोर्स शेयरिंग का एक पाकिस्तान का हम नेशनल फाइनेंस कमीशन का एज एन एग्जांपल हम अवार्ड लेंगे, यानी जो उसने अनाउंस किया, और हम देखेंगे कि रिसोर्सेज को किन बुनियादों पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। इसमें जो फिस्कल फेडरलिज्म से मुताल्लिका कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम कहते हैं वर्टिकल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करना या समझना ज़रूरी है वो कॉन्सेप्ट है फिस्कल फेडरलिज्म का। फिस्कल फेडरलिज्म ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी हमने बात की थी पहले भी। इसका जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, कोई भी हुकूमत जो है फेडरेशन जो है, और जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, और ये फेडरेशन की जो हमने डेफिनेशंस दी थी कि इसके मुख्तलिफ जो हैं यूनिट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, और वो मिलाकर फेडरेशन बनती है, और प्रेसिडेंट जो है इसकी फेडरेशन की यूनिटी को शो करता है। और यहाँ पर जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी तो प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं वो उनको हमने जिक्र किया था। तो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट, जब हम फिस्कल फेडरेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करते हैं तो यहाँ हम ये देख रहे होते हैं कि जो बेशुमार आप देखें कि टैक्सेस पूरे मुल्क में से फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो बहुत से हमारे इलाके जो हैं वो डेवलप्ड हैं और कुछ इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हमारे मुल्क के ज़्यादातर इलाके जो हैं वो पसमानदा हैं, यानी वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हैं। अब चूँकि हुकूमत पूरे मुल्क से टैक्सेस जो है वो इकट्ठे करती है, और फेडरेशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो वसाइल उसने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से इकट्ठे किए हैं और उनको एक जगह इकट्ठे करके उसको उसने उनके साथ शेयर करना है। अच्छा, ना सिर्फ शेयर करना है, ये भी फेडरेशन के लिए अहम है
کہ وہ جو ریسورسز کلیکٹ کر رہی ہے کانسٹیٹیوئنٹ یونٹ سے یا پروونشل گورنمنٹ سے تو یا آپ کے پروونسز سے، تو یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے، یا اس چیز کو ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ یہ ذمہ داری ڈیوالو کیوں نہیں کر دیتی. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ اکٹھا کرنا اور پھر ان کو ایلوکیٹ کرنا، ڈسٹریبیوٹ کرنا، وہ ذمہ داری مطلب ذمہ داری لی ہوئی ہے، لیکن دوسرے جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اس کو ڈیوالو کر دیا جائے، یعنی بجائے اس کے کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ تمام ریسورسز خود کلیکٹ کر دے، یہ جس پروونسز کی ریسورسز ہیں وہ خود اس کو کلیکٹ کریں اور خود آئیڈینٹیفائی کریں کہ انہوں نے ان کی ڈیولپمنٹ پرائرٹیز کیا ہیں، بجائے اس کے کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کے لیے فیصلہ کرے کہ وہ کن ایریاز میں وہاں پہ وہ ڈیولپ کریں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس سلائیڈ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کانسیپٹ کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ فسکل فیڈرلزم کا کانسیپٹ دو ہیں. فیڈریشن میں ایلوکیٹو اور ڈسٹریبیوٹیو اینڈ ریگولیٹو فنکشن ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے اس کی کہ اس کو ڈیوالو کرنا. ایک چیز یہاں پر سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ جب ہم بات فسکل فیڈرلزم کی کرتے ہیں تو یہاں پر یہ جاننا بہت اہم ہو جاتا ہے کہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ اپنے پاس رکھے گی. نیچرلی جب بات آتی ہے کہ ڈیفنس کی ذمہ داری کی، ملک کی ڈیفنس کی دفاع کی بات ہے، تو وہ ظاہری بات ہے ایک ایسی سینٹر پہ ہونی چاہیے، یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ ذمہ داری خود لی. آپ یہ ذمہ داری جو ہے یا ریسپانسبلٹی ڈیفنس کی نہیں، اگر آپ نے فیڈریشن قائم رکھنی ہے تو یہ ڈیوالو نہیں کی جا سکتی، یہ صوبوں کو نہیں. سو ڈیفنس کی ذمہ داری فیڈریشن کی ہے. ظاہری بات ہے جو ذمہ داریاں فیڈریشن اپنے پاس رکھے گی اس کے لیے اس کو اخراجات کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق وہ پھر دوسری ذمہ داری جو اہم آ جاتی ہے، اور بہت سے ممالک جو ہیں جس میں یہ چیز فیڈریشن کے پاس ہے کرنسی کی، کیونکہ ایک ملک میں ایک ہی کرنسی ہوگی، لہٰذا یہ ذمہ داری بھی فیڈریشن کی ہے کہ فائنینشیل سسٹم کو جو ہے خاص طور پہ سینٹرل بینک جس کو کہا جاتا ہے، پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور ممالک میں سینٹرل بینک کہتے ہیں، مختلف لوگ ممالک اس کو لیکن سینٹرل بینک کہہ لیں، تو یہ سینٹرل فائنینشیل ذمہ داری جو ہے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. تو اس بات کا تعین کرنا کہ جو ذمہ داریاں فیڈریشن کے پاس ہیں وہ تو فیڈریشن کے پاس ہوں گی، لائک ڈیفنس اینڈ کرنسی اینڈ فارن افیئرس، لیکن اس کے علاوہ جو ذمہ داریاں ڈیوالو کی جا سکتی ہیں ان کو ڈیوالو کر ہی دینا چاہیے. اور عام طور پہ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ پروونشل گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ جو ہے اسٹریٹ لائٹس جو ہیں، کیونکہ بڑا لوکل کہہ لیں کہ سروس ہے، اور اگر لوکل سروس ہے تو وہ لوکل لیول پہ ہی اس کے لیے وسائل اکٹھے ہونے چاہیے، اور لوکل لیول پہ سڑکیں بننی ہیں کسی صوبے میں یا کسی ڈسٹرکٹ میں، تو یہ ذمہ داری جو ہے اس لیول پہ ہی ہونی چاہیے، ان کے پاس وسائل ہونے چاہیے. یا ایجوکیشن ہے یا صاف پینے کا پانی ہے، یہ تمام لوکل لیول کی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ وہ لوکل گورنمنٹس یا پروونشل گورنمنٹس اس کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، تو وہ یہ وسائل جو ہیں ان کو آسانی سے پہنچائے جا سکتے ہیں. سو یہ اس کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ کون سی ذمہ داریاں فیڈریشن کے پاس ہوں گی، اور عام طور پہ ڈیولپڈ کنٹریز ہوں یا ڈیولپنگ کنٹریز جہاں پہ فیڈریشن کا کانسیپٹ ہے، وہ فارن ریلیشنز، کرنسی اور ڈیفنس جو ہے یہ ذمہ داری سمجھی جاتی ہے جو فیڈریشن کے پاس رہے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ذمہ داریوں کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، جب یہ ذمہ داریاں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں کہ فیڈریشن کے پاس کون سی ذمہ داری ہوگی، پروونشل لیول پہ کون سی ہوگی اور ڈسٹرکٹ لیول پہ کون سی ہوگی، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو کس طرح سے جو ٹیکسز ہیں، کون سے ٹیکسز کون سی حکومت اکٹھے کرے گی، اور جو حکومت اکٹھے کرے گی وہ ٹیکسز وہی ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی کہ اس نے وہاں پہ کس طرح سے خرچ کرنا ہے. اب اس تمام چیز میں کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں جو ہمیں بہت سے جہاں پہ فیڈریشن کا کانسیپٹ ہے یا جہاں کی کانسٹیٹیوشن
ایک فیڈرل گورنمنٹ کا تصور دیتی ہے تو وہ اس کی کچھ بنیادی اصول ہیں, اس کے کچھ پرنسپل ہیں, اس کا بیسک فریم ورک ہے. آئیے اس کو ہم سلائڈ پر دیکھتے ہیں. تو پہلا اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کا ہے. Constitutional jurisdiction of a unit of government to be respected. That is, the legislative list must be adhered to in consonance with national objectives and integrity. This means that there should be financial and administrative autonomy to the federating units. اب ہر ملک کی کانسٹیٹیوشن میں ایک لیجسلیٹو لسٹ ہوتی ہے. لیجسلیٹو لسٹ ہم آگے چل کے اس کی بات کریں گے. لیجسلیٹو لسٹ جو ہے وہ کچھ ذمہ داریاں ہر یونٹ کی دیتی ہے, یعنی پروونشل گورنمنٹ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی. اور کئی ممالک کی کانسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جتنے لیولز آف گورنمنٹ ہیں ان کی ایک وہ ذمہ داریاں دیتی ہیں. تو اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے جس بھی یونٹ کی یعنی پروونشل گورنمنٹ کی, اس کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی خیال یہ کوئی ایک گورنمنٹ دوسری پروونشل گورنمنٹ کی جورسڈکشن کو میں انکروچ نہ کرے یا انٹر نہ کرے. اگر ایک ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی ہے تو وہ پروونشل گورنمنٹ ہی کی رہنے دینی چاہیے. اور اس بات کے اوپر ایمفسس ہے کہ اٹانومی چونکہ اگر کانسٹیٹیوشن دیتی ہے تو وہ اٹانومی کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فیڈریشن کی انٹیگریٹی ہے یا جو نیشنل آبجیکٹیوز ہیں یا جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کی وائلیشن ہو, کیونکہ نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ یونٹ کے انٹرسٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو یہاں پر یہ ایک بڑا ایسا کانسیپٹ ہے جہاں پہ ہر لیول کی گورنمنٹ کو ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کا رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ پہلا اس کا ایک پرنسپل ہے جب ہم فیڈرلزم کی بات کرتے ہیں. دوسرا جو اس میں کانسیپٹ آتا ہے وہ ہے کہ ظاہری بات ہے جب ڈفرینٹ یونٹس ہوں گے اور کانسٹیٹیوئنٹ گورنمنٹس ہیں تو کوئی نہ کوئی ان میں ڈس ایگریمنٹ ہوگا. ڈس ایگریمنٹ یا اختلاف رائے کسی بھی بات پر ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اختلاف کو ریزالو کرنا چاہیے. کوئی ایسا پروسیس ہو, ایسا سسٹم ہو جو اختلافات کو ریزالو کر کے اور آگے جو ہے آگے کی طرف دیکھا جائے. دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں یہ کہا جائے کہ وہاں پہ گورنمنٹ جو ہیں بالکل اسموتھلی فنکشن کرتی ہیں, ایسا نہیں ہے. ہر ملک میں لوگوں کی مختلف ڈیمانڈز ہوتی ہیں, تو لہٰذا وہ کانفلکٹ کا یا ڈس ایگریمنٹ کا ہونا لازمی ہے. لیکن یہ ممالک جہاں پہ فیڈریشن ہے وہ ایسا سسٹم ضرور رکھتے ہیں کہ جہاں پر ایک کسی نہ کسی طریقے سے ان کانفلکٹس کو ریزالو کیا جائے اور پھر آگے جو ہے چیزوں کا ترقی کا فیصلہ کیا جائے. تیسری چیز جو بیسک پرنسپلز میں آتی ہے وہ ہے انوالو سب نیشنل گورنمنٹ ان نیشنل ڈیسیژن میکنگ پروسیس. یہ بہت اہم چیز ہے. سب نیشنل گورنمنٹ کا مطلب ہے پروونشل گورنمنٹس, کچھ ممالک جو ہیں وہ اسٹیٹ گورنمنٹس بھی کہتے ہیں, تو مختلف نام ہے. سب نیشنل کا مطلب ہے ناٹ نیشنل بٹ اے پارٹ آف دی نیشنل گورنمنٹ, بیکاز فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں وہ سب پارٹ ہے آف دی نیشنل گورنمنٹ. تو یہاں پہ یہ چیز بہت اہم ہے کہ اگر اختلاف رائے ہے تو اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایلینیٹ کر دیں, ہم پروونسز کو علیحدہ کر دیں. ان کو انوالو کرنا چاہیے نیشنل ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں. دیکھیں چاہے گورنمنٹس ہوں, چاہے انڈیویجولس ہوں, چاہے گروپ ہوں, یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ جب آپ لوگوں کو بیچ میں شامل کریں اور ساتھ لے کے چلیں تو فیصلے جو ہیں اچھے ہوتے ہیں اور ڈس ایگریمنٹس جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی کم ہوتی ہیں. تو فیڈریشن کا یہ بھی تیسرا اصول یا بیسک فریم ورک میں ہے کہ جہاں پہ اختلاف ہو وہاں پہ سب نیشنل گورنمنٹس کو نیشنل ڈیسیژن میکنگ میں شامل کر کے کنسلٹیشن سے اس کو آگے لے کے چلیں. چوتھی چیز بہت اہم ہے, جب نیچرلی جب ذمہ داریاں جو ہیں ڈیوائڈ ہو جائیں گی, یعنی کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس اپنی ذمہ داریوں
پہ فوکس کریں گے اور فیڈرل گورنمنٹ اپنی ذمہ داریوں پہ, تو جو فیڈرل لیول پہ گورنمنٹ کی اسٹرکچر ہوگی وہ لین ہو جائے گی. لین کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کم لوگوں کی ضرورت پیش آئے گی اور the structure will be more flatter, the size of the federal government will be smaller, and because the responsibilities and the duties have been devolved at the lower level. تو یہاں پہ یہ ایک 4 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں کہ فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کا خیال رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ کنٹینیوس پروسیس آف کانفلکٹ ریزولوشن ہونا چاہیے. تیسرا ہے کہ انوالومنٹ آف نیشنل گورنمنٹس, اور چوتھا فیڈرل گورنمنٹ کو لین ہونا چاہیے. اب یہاں پر جو فیڈرلزم کی ایک اور اہم خصوصیت بھی ہے وہ یہ ہے کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی. If you see on the slide, it says federalism is a mechanism to achieve unity within population whose characteristics have diversity and variety in terms of culture, race, size, resources and population. And it refers to territorial organization of political community in which there are 2 or more spheres and levels of government which combine self-rule and shared rule. یہ ایمفسس 2 چیزوں پر لاسٹ میں کیا گیا ہے, ایک سیلف رول اینڈ شیئرڈ رول. اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو ملک ہے اس میں جغرافیکلی کلائمیٹیکلی ملک کی جو مختلف حصے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. پھر ریسورس وائز علاقے جو ہیں ملک کے مختلف ہوتے ہیں. کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں بہت زرخیز ہوتے ہیں, کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو اتنے زرخیز نہیں ہیں, بیرن ہیں, لیکن ان کو ان علاقوں میں خدا نے اور جو ہے ریسورسز دی ہوئی ہیں, مے بی آئل دیا ہوا ہے یا بعض دفعہ کوئی نئی انفراسٹرکچر وہاں پہ ڈیولپ ہو گئی ہے. پھر کلچرلی بھی لوگ مختلف ہوتے ہیں, مختلف ریسز سے بلانگ کرتے. اف یو لک ایٹ آر اون کنٹری, ہمارے چاروں جو پروونسز ہیں وہ ڈائیورس ہیں, ریشیلی ڈائیورس ہیں, کلچرلی ڈائیورس ہیں, ریسورسز میں جو ہے ڈائیورسٹی ہے. اور یہ ایک بات بڑی جو میں نے ابھی کہی کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی. یونٹی ان ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے طریقے سے اگر یہ اپرچونٹی ملے کہ وہ اپنی ڈائیورسٹی کو مینٹین بھی رکھیں لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ایک پارٹ آف دی فیڈریشن بھی سمجھیں, تو یہ ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے فیڈریشن کے لیے. اور اس میں جو اہم کانسیپٹ ہے کہ شیئرڈ رول اینڈ شیئرڈ ریسورسز, یعنی سیلف رول اینڈ شیئرڈ رول. سیلف رول, if people are allowed to rule by themselves, that is if they are given the autonomy to decide what their own priorities are, what their development priorities are, and how they have to develop and how they have to use resources. اور پھر شیئرڈ رول. شیئرڈ رول کا کانسیپٹ ہے کہ فیڈریشن کے ساتھ وہ یہ ان کو احساس ہو کہ وہ شیئر کر رہے ہیں پاور اسٹرکچر میں. اب شیئرڈ ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں, اگر اگین میں ہمیشہ مثال اس سچویشن میں ہاؤس ہولڈ کی دیتی ہوں کہ جہاں پہ شیئرڈ رول کا کانسیپٹ ہوتا ہے, شیئرڈ رول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دا ریلیشن شپ ول بی سیمیٹریکل. سیمیٹریکل کا مطلب ہے 1 to 1 نہیں ہو سکتے, کیونکہ دیز وڈ بی اے سیمیٹریکل. تھوڑا بہت 19-20 کا فرق جو ہے وہ رہتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو سائز ہے وہ مختلف ہے, یعنی سائز آف دی پروونسز وڈ بی ویری ان ٹرمز آف دیئر فزیکل سائز, ان ٹرمز آف دا سائز آف دا پاپولیشن. ایچ پروونس وی لک ایٹ ود ان آر اون کنٹری, ہر پاپولیشن کا جو سائز ہے, پنجاب از دی موسٹ پاپولیٹڈ ایریا آف دا کنٹری اینڈ دا لیسٹ پاپولیٹڈ ایریا از بلوچستان. ویلتھ وائز بھی جو ہے وہ کچھ پروونسز جو ہیں ان کے پاس زیادہ ریسورسز اور زیادہ وسائل ہیں, کچھ پروونسز جو ہیں وہ ان کے پاس کم وسائل ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے شیئرڈ رول کا, اٹ کانٹ بی سیمیٹریکل. سو اے سیمیٹریکل اور پلورل فیڈرلزم is an appropriate way to give public expression to the demands of national minorities. یعنی کچھ لوگ جو مائنورٹیز میں ہیں یا اس میں خاص طور پہ ذمہ داری ان کی زیادہ بڑھ جاتی ہے جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں, اور یہ ایک بہت مناسب طریقہ ہے. اگر
फेडरलिज्म में ये ख्याल रखा जाए कि जो लोग माइनॉरिटी में हैं या जो लोग जिनके पास वसाइल कम हैं उनको शेयरिंग का एहसास होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद और इसकी बुनियादी जो रीज़न है कि हम ये सब बात क्यों कर रहे हैं कि फिस्कल फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, और इसका ना सिर्फ ये कि पब्लिक फाइनेंस के लिए अहम है बल्कि ये मुल्क की यूनिटी के लिए भी बहुत अहम है कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो हैं वो एक यूनिफाइड यानी नेशनल एहसास के साथ जो है पीपल लिविंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स should live with a feeling of belonging to a one country or being a national of one country. तो ये एक फेडरेशन का मतलब ही यही है कि जहाँ डाइवर्सिटी है वहाँ लोगों को अलाउ किया जाए कि वो अपने फैसले खुद करें। जो कॉन्स्टिट्यूशंस पाकिस्तान की पहले भी बनी थी, मैं उनका जिक्र नहीं करूँगी, लेकिन मोर और लेस उनमें भी यही बात कही गई थी कि जो अगर रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए एक ऐसा अदारा होना चाहिए जिसको नेशनल फाइनेंस कमीशन का नाम दिया जाए, और जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 168 जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। एंड हाउ डज इट रीड? इट रीड्स एज फॉलोज: विदिन 6 months of commencing day and thereafter at intervals not exceeding 5 years the President shall constitute a National Finance Commission consisting of, यानी ये जो President of Pakistan है within 6 months यानी 5 years के बाद एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जिसको नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन होगा। और ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है इसकी जिम्मेदारी है कि ये फैसला करे कि वो जो रिसोर्सेज पूल में टैक्सेस के ज़रिए कलेक्ट हो रही हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए प्रोविंसेस को। और ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है इसमें कौन से लोग शामिल होंगे जो ये फैसला करेंगे? इसमें है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, पहले फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और फिर उसके बाद चारों सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट मुनासिब समझे वो किसी एक्सपर्ट को भी नॉमिनेट कर सकते हैं एज ए मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो पाकिस्तान में 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो पहला फाइनेंस कमीशन बना वो 1978 में बना और फिर उसके बाद जो है वो 1990 में बना, काफ़ी तवील अरसे के बाद। सो इसमें जो हम उसको एज एन एग्जांपल देखेंगे कि जो फाइनेंस कमीशन 1990 का बना उसमें जो है वो किस तरह से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसके लिए एक ज़रूरी चीज़, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि ये हर 5 साल के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। और हर 5 साल के बाद ये जहन में आपके क्वेश्चन आएगा कि अगर हर 5 साल के बाद मुल्क में इलेक्शन हो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में है और उसके बाद नए लोग आएँ, नए लोग नए अंदाज से चीज़ों को देखें और नया अवार्ड जो है वो अनाउंस किया जाए और ये बताया जाए कि किस बेसिस के ऊपर रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये सवाल पैदा होता है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन किन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगेन आर्टिकल 160 and clause 2 of the article 160 it works out, it tells that what are the taxes which will be distributed amongst the provinces, how much will be kept with the federal government and how much it will be distributed. तो कौन से टैक्सेस हैं जो इसमें दिए जाएंगे, शेयर कीजिए। पहला है टैक्सेस ऑन इनकम इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन टैक्स but not including taxes on income consisting of remuneration paid out of the federal consolidated fund. अब आप देखिए, हम पिछले लेक्चर में ये बात की थी ना फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की, और हमने ये भी कहा था कि कुछ उसमें चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं। तो चार्ज एक्सपेंडिचर को पे करने के बाद ये कहते हैं कि बट नॉट इंक्लूडिंग
taxes on income consisting of remuneration paid out of the federal consolidated fund. जो federal consolidated fund में से remuneration यानी तनख्वाहें दी जाती हैं उसके अलावा जो है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन दी फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस. इसके अलावा और कौन से टैक्सेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे? Taxes on sales and purchase of goods imported, exported, produced, manufactured or consumed. So sales tax. अब इसमें काफ़ी तब्दीली आ गई, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि taxes on sales and purchases of goods imported, exported, produced, manufactured or consumed. इसके अलावा जो और टैक्स है वो export duties on cotton and such other export duties as may be specified by the president. So president ये specify कर सकते हैं, ये indicate कर सकते हैं कि कौन से चीज़ों पे मज़ीद टैक्सेस लगाया जाए या मज़ीद और कौन से टैक्सेस होने चाहिए जो कि जिनको प्रोविंसेस के साथ शेयर किया जाएगा. इसी तरह से such duties of excise as may be specified by the president. और भी कोई ड्यूटीज जो हैं वो लगाई जा सकती हैं जो जिस तरह से प्रेसिडेंट जो है उसको स्पेसिफाई करे. फिर हैं सच अदर टैक्सेस एज स्पेसिफाइड, यानी यूं आप समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट की ही उसमें पावर्स में आता है कि वो ये डिटर्मिन करे, ये बताए. ऑफ कोर्स विद द कंसल्टेशन, हुकूमतें कंसल्टेशन से चलती हैं, इस कंसल्टेशन के साथ कि कौन से नए टैक्सेस लगाए जा सकते हैं जो प्रोविंसेस के साथ शेयर करने हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम 4th स्केड्यूल देखें, और मैंने जैसे आपको कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि उसकी रेफरेंस हम बार बार दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसमें 4th स्केड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत अहम है. वो इस लिहाज से अहम है कि इसमें जब हमने बात की थी कि लेजिस्लेटिव लिस्ट होती है, तो यहाँ इसके बीच में एक लिस्ट दी हुई है और इसमें यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि 70 आर्टिकल 74 it says there is federal legislative list and item 43 to 54 delineates all federal taxes. The interesting point is that more taxes have been included in the divisible pool and the examples are of general sales tax and octroi tax. अब यहाँ पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट देखने की और 43 से लेके और 54 तक अगर आप उसके आर्टिकल्स देखें तो आप देखेंगे कि इसमें सारे डिफरेंट टैक्सेस दिए हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के जिनको कलेक्ट करती है. अब ये भी देखें कि जो टैक्सेस जैसे सेल्स टैक्स है और ऑक्ट्राई टैक्स जो है ये भी फेडरल गवर्नमेंट जो है इससे कलेक्ट करती है. ओरिजिनली ये भी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे. अब ये देखना है कि जो दो तरह की लेजिस्लेटिव लिस्ट जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है और प्रोविंशियल क्या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट देती है और कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट देती है. फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जिसका जिक्र आपने किया कि ये तमाम जिम्मेदारियां फेडरल गवर्नमेंट की जो हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें ये तमाम एक लंबी सी लिस्ट दी हुई है जिसमें तमाम जिम्मेदारियां फेडरल गवर्नमेंट की और उसके टैक्सेस हैं. उसके बरक्स जो एक और लिस्ट इसी 4th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें है वो है कॉन्करेंट लिस्ट. अब कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये है कि वो जिम्मेदारियां जो कि दोनों यानी बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हैं. और अब इसके अलावा जो चीज़ें रह जाती हैं कॉन्करेंट फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट और उसके अलावा जो जिम्मेदारियां रह जाती हैं तो वो फिर एक्सक्लूसिवली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां बन जाती हैं. तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की लिस्ट है, एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और दूसरी कंकरेंट लिस्ट. बाज ममालिक जो हैं जहाँ पे फेडरेशन है और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे आम तौर पे
فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ دی جاتی ہے, پروونشل لیجسلیٹو لسٹ دی جاتی ہے, اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو لوکل یعنی ذمہ داریاں جو ہیں اس کو بھی اپنی کانسٹیٹیوشن میں ایکسپلین کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح سے جہاں پہ چیزیں وضاحت سے لکھی ہوں, یعنی فیڈرل کو علیحدہ کر دیا, پروونشل کو علیحدہ کر دیا, اور لوکل کو کی ذمہ داریوں کو علیحدہ کر دیا, تو پھر وہ جو ہم نے بیسک پرنسپلز میں سے بات کی تھی فیڈریشن کی, فسکل فیڈرلزم کی, کہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن جو ہے وہ پھر قائم رہتی ہے. یعنی ہر گورنمنٹ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی جورسڈکشن جو ہے ذمہ داریوں کی اور ریسورسز کو کلیکٹ کرنے کی وہ کیا ہے, اور پھر اس طرح سے جو کانفلکٹ ہے ختم تو نہیں ہوتے لیکن منیمائز ہو جاتے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, اور وہ ایک احساس آف یونٹی ان ڈائیورسٹی جو ہے وہ رہتا ہے. اب ہم دو کانسیپٹس کی بات کریں گے. پہلے ہم ورٹیکل ریسورس ڈسٹریبیوشن کی بات کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم ہاریزونٹل ریسورس ڈسٹریبیوشن کی بات کریں گے. تو پہلا ہے کہ کرائیٹیریا فار ورٹیکل ریسورس ڈسٹریبیوشن کیا ہے. فیڈریشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ پتا ہو کہ ورٹیکلی ریسورسز کیسے ڈیوائڈ ہوں گی, اور ورٹیکل ریسورس ڈسٹریبیوشن جو ہے جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں, دیز آر دا ریسورسز which flow from federation to the provincial level. یعنی فیڈریشن یا ورٹیکلی فیڈریشن جو ہے پروونسز کو کس کرائیٹیریا کے اوپر ریسورسز جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گی. تو اس کے اوپر یہ ویسے تو مختلف ممالک جو ہیں اپنے کرائیٹیریاز کو تھرو ڈسکشن اینڈ کنسلٹیشن ایوالو کرتے ہیں, لیکن ہم نے بھی ایک کرائیٹیریا جو ہے گورنمنٹ نے ایوالو کیا, اور اس کے تین فیکٹرز اس میں جو ہیں وہ شامل تھے. ایک تو یہ تھا کہ اس میں جیسے آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ہے ڈیفینس, کیونکہ ڈیفینس سینٹرل گورنمنٹ کی ذمہ داری, فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور دوسری جو ہے ڈیٹ سروسنگ یعنی ڈیٹ ری پیمنٹ جو ہے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, اور پھر سوشل ایکشن پروگرام ایک گورنمنٹ نے شروع کیا تھا. تو گورنمنٹ نے یہ کرائیٹیریا ڈیولپ کیا کہ ورٹیکل ریسورس ڈسٹریبیوشن کا, کہ جو ریسورسز جب آپ ان کا ایکسپینڈیچر علیحدہ کر لیں گے, ان تین ایریاز کے لیے ایکسپینڈیچر کو علیحدہ کر لیں گے, تو جو باقی بچے گا وہ آپ پروونسز کو دے دیں. تو ورٹیکلی ڈسٹریبیوٹ کرنے کا یہ ایک جو ہے وہ کرائیٹیریا ڈٹرمن ہوا کہ ورٹیکلی فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی. سو ورٹیکل ریسورس ڈسٹریبیوشن کرائیٹیریا. اب ہے ہاریزونٹل ریسورس ڈسٹریبیوشن کا کیا کرائیٹیریا ہے. اچھا, یہاں پر ایک بات جو ہے میں ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ جو حکومت نے کرائیٹیریا ڈیولپ کیا تھا آفٹر ٹیکنگ آؤٹ دی ڈیفینس, دی سوشل ایکشن پروگرام اینڈ ڈیٹ ری پیمنٹ, تو جو کرائیٹیریا ڈیولپ کیا گورنمنٹ نے یہ کہا کہ 37.55 یعنی 37.55% جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا ٹو دا پروونسز, and the rest the government is going to, the federal government is going to retain it for making payments or making expenditure for these three broad areas. So یہ ایک کرائیٹیریا جو ہے ڈیولپ کیا, اور یہ کرائیٹیریا استعمال ہوا what do you say in 1996 کا جو نیشنل فائنینس کمیشن تھا اس کے لیے یہ کرائیٹیریا استعمال ہوا. اب کرائیٹیریا فار ہاریزونٹل ریسورس ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے. کرائیٹیریا فار ہاریزونٹل ریسورس ڈسٹریبیوشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ریسورسز گورنمنٹ نے پروونسز کو دے دیں تو اس میں سے کتنا ہر ایک پروونس کو ملنا چاہیے. اب اس میں جو ہے عام طور پہ جو ہے کہ اس میں اتنا کانسنسس جو ہے اس پہ ڈیولپ نہیں ہو سکا, کیونکہ جو ہم اوور اے پیریڈ آف ٹائم سنس انڈیپینڈنس یہ کہہ لیں, اور مختلف ایوارڈز آتے رہے, کمیشنز نے یہ ایوارڈز اناؤنس کیے ریسورس ڈسٹریبیوشن کے ٹو دی پروونشل گورنمنٹس, تو جو کرائیٹیریا مور اور لیس استعمال ہوتا رہا وہ تھا پاپولیشن کا کرائیٹیریا. یعنی یوں سمجھیں کہ اور اس کے اوپر بہت بحث بھی اور ڈس ایگریمنٹس بھی ہیں کہ ہاں پاکستان میں جو ہاریزونٹل ریسورس ڈسٹریبیوشن کا کرائیٹیریا ہے وہ پاپولیشن ہے, میننگ دیئر بائی دا پروونس دیٹ از موسٹ پاپولیٹڈ ول گیٹ دی میکسیمم اماؤنٹ آف ریسورسز.
and the province which is least populated will get the least amount of resources. تو جو divisible pool ہے, divisible pool ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے ٹیکسز شامل ہیں, اور یہ یہ تو کرائٹیریا ہو گیا ریسورس. لیکن پھر گورنمنٹ نے اس کے علاوہ کہ پاپولیشن تو کرائٹیریا ہو گیا یہ ٹیکسز کو ہاریزونٹلی ڈیوائڈ کرنے کا, لیکن اس کے باوجود اگر کسی پروونس کی کوئی ریکوائرمنٹ, ڈیولپمنٹ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ رہ جاتی ہے, تو پھر وہ کیا چیز اس میں شامل کریں گی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے لیسٹ ڈیولپڈ پروونسز کو یا انڈر ڈیولپڈ پروونسز کو پھر گرانٹ جو ہے یا گرانٹ ان ایڈ جو ہے وہ دے گی. تو یہ ایک جو ہے کانسیپٹ بیفور وی ٹاک اباؤٹ دی ایکچوئل نیشنل فائنینس کمیشن, تو یہ آپ کو ہیلپ کرے گا ان انڈرسٹینڈنگ کہ کس کرائٹیریا کے اوپر جو ریسورسز ہیں وہ ورٹیکلی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں اور ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن کے لیے کون سا کرائٹیریا استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے بات کی کہ پاپولیشن کا کرائٹیریا جو ہے وہ استعمال پاکستان میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. مختلف ممالک جو ہیں جہاں پہ فیڈریشن ہے وہاں پہ عام طور پہ ملٹیپل کرائٹیریا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے اس پہ ایک میں نے ایک ملک ہے اس کا کرائٹیریا رکھا ہے, اور یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ملٹیپل کرائٹیریا کیا ہوتا ہے. تو پہلے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں پاپولیشن, یعنی پاپولیشن ایک ایسا کرائٹیریا ہے وہ تقریباً کسی بھی ملک کی فیڈریشن کی ریسورس ڈسٹریبیوشن کو اگر آپ دیکھیں تو پاپولیشن کا کرائٹیریا آپ کو ضرور نظر آئے گا. لیکن پاپولیشن از ناٹ دا سول کرائٹیریا, اس کے علاوہ بھی فیڈریشنز جو ہیں, کیونکہ جب ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں تو یہ سب سے زیادہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ پاپولیشن کو کرائٹیریا کیوں رکھا جاتا ہے, اور اس پہ لوگ مختلف آرگیومنٹس دیتے ہیں. ایک آرگیومنٹ تو یہ بھی ہے کہ جہاں پہ پاپولیشن کم ہے یعنی دور دراز کے علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں تو یونٹ کاسٹ آف پرووائڈنگ اے سروس, یعنی اگر آپ نے ایک سروس پرووائڈ کرنی ہے, یعنی اگر آپ نے سڑک ہی بنانی ہے اور آپ نے ہیلتھ فیسلٹی یا ایجوکیشن لوگوں نے بھی پرووائڈ کرنی ہے, تو یونٹ کاسٹ آف اے سروس ول بی ہائر جہاں پہ پاپولیشن از ڈسپرسڈ یا جہاں پہ اسپارسلی پاپولیٹڈ ہے. اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ زیادہ لوگ اگر ایک فیسلٹی کو استعمال کریں گے تو کاسٹ جو ہے وہ جلدی ریکور ہو جائے گی. تو یہ تو ایک دوسرے جو پاپولیشن کے کرائٹیریا کو اپوز کرتے ہیں ان کی یہ آرگیومنٹ ہے. لیکن جو پاپولیشن کے کرائٹیریا کو ایز اے استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, تو ان کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ جہاں پہ زیادہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ زیادہ سروسز کی ضرورت ہے. تو یہ ایک اٹس اے وے آف لوکنگ ایٹ سیم تھنگ کہ پاپولیشن جہاں پہ زیادہ ہے اور جہاں پہ کم ہے, سو ایک پرسیپشن ہے لوگوں کی. تو اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے ملٹیپل کرائٹیریا استعمال ہوتا ہے. اور اس میں دوسرا جو فیکٹر استعمال کیا گیا وہ ڈسٹینس آف پر کیپیٹا انکم جو ہے, یعنی ڈسٹینس آف پر کیپیٹا انکم کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پروونس جو ہے اس کی ایوریج انکم جو ہے لیٹ سے کمز آؤٹ ٹو بی ₹600, آئی ایم جسٹ گیونگ یو ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل کہ ایوریج انکم جو ہے وہ 600 ہے لیٹ سے پر منتھ, اور ود ان دیٹ دیر از یہ ایگزامپل یوں ہو جائے گی کہ اگر نیشنل انکم جو ہے وہ روپیز لیٹ سے 600 ہے پر منتھ, تو اگر کسی پروونس کی اس نیشنل انکم سے کم ہے, جتنی کم ہے لیٹ سے اگر اس پروونس کی 200 روپیز ہے اور نیشنل 600 ہے, تو وہ جو ڈسٹینس ہے اس کا جو ڈفرنس ہے وہ پے کرنا چاہیے. سو اٹ ول بی ورکڈ آؤٹ ڈفرنٹ فار ڈفرنٹ پروونسز. اسی طرح سے ایریا جو ہے اس کی بھی کوئی پرسنٹیج جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ ایریا کی بنیاد پہ ریسورسز جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہوں. پھر ہے انڈیکس آف انفراسٹرکچر, یعنی انڈیکس آف انفراسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پروونس میں انفراسٹرکچر کی کمی ہے, آپ ایک نیشنل انڈیکس آف انفراسٹرکچر ورک آؤٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ جو پروونس ہے جس کی میں انفراسٹرکچر لائک روڈز, بریجز, اسکولز, ہاسپٹلز کی کمی ہے, تو آپ اگر وہ اس انڈیکس سے نیچے فال کرتا ہے تو آپ اس کو اتنی ریسورسز دیں. پھر اس طرح سے ہے ٹیکس ایفرٹ,
ٹیکس ایفرٹ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پروونس یہ ایفرٹ کریں کہ وہ اپنی ریسورسز تھرو ٹیکسز خود انکریز کریں, یعنی آیا وہ نئے ٹیکسز لگائیں یا ایگزسٹنگ ٹیکسز کی کلیکشن کو امپروو کریں, یعنی لوگ ٹیکس اوائڈنس جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. تو جو پروونس جتنی ایفرٹ کرے گا اپنے ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو اور اپنے ٹیکس کی ریونیو کلیکشن کو, اس کو اس ایفرٹ کا جو ہے کائنڈ آف اے ریٹرن ملنا چاہیے. تو اب یہ جو ملٹیپل کرائٹیریا آپ کے سامنے ہے سلائیڈ میں, مختلف ممالک اس کو مختلف پرسنٹیجز دیتے ہیں اور ان پرسنٹیجز کی بنیاد پر ہاریزونٹلی جو ہے ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں ریسورسز. اب یہ چیز ایک آپ کو کانسیپٹ اس لیے آپ کو بتایا گیا ہے تاکہ آپ بھی اینالائز کر سکیں کہ جو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ریسورسز ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں اور کیا ہمارا کرائٹیریا ہے اور ہمیں اپنے کرائٹیریا کو کیسے امپروو کرنا چاہیے. اب آپ کے سامنے نیشنل فائنینس کمیشن ایز این ایگزامپل, نیشنل فائنینس کمیشن یا NFC 1990 کا ایوارڈ جو کہ ہو چکا ہے, مطلب ناؤ دس از آلموسٹ فنش, اس کو ایز این ایگزامپل آپ کے سامنے دیا ہے. اب آپ اس کو دیکھیں, اس میں جو چیز آپ کے سامنے ہے وہ ہے ڈویزیبل پول آف ٹیکسز, یعنی وہ پول آف ٹیکسز جو فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے اور جس کو وہ اس پول میں سے باقی یونٹس کے ساتھ یعنی پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ شیئر کرتی ہے. تو اس میں کون سے ٹیکسز شامل ہیں؟ انکم اینڈ کارپوریٹ ٹیکس, سیلز ٹیکس, ایکسپورٹ ڈیوٹی آن کاٹن, ایکسائز ڈیوٹی آن ٹبیکو اینڈ ٹبیکو مینوفیکچرز, ایکسائز ڈیوٹی آن شوگر. تو ڈویزیبل پول جو ہے یہ پول ہے ایک جس میں یہ تمام ٹیکسز آتے ہیں. اب آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ ہم نے فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ جو ہے کی بات کی تھی اپنے پچھلے لیکچر میں, اور فنڈ میں ٹیکس اور نان ٹیکس ریسیٹس دونوں آتی ہیں, لیکن ڈویزیبل پول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ٹیکسز ہیں, یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ پروونسز سے ریسورسز کلیکٹ کرتی ہے اس کو وہ ایک پول میں ڈال لیتی ہے, اور یہ پول آپ یوں دیکھیے کہ یہ علیحدہ ہے. دس از ناٹ پارٹ آف اے کنسالیڈیٹڈ فنڈ. جب ریسورس ڈسٹریبیوشن کا کوشچن آتا ہے ٹو دا پروونشل گورنمنٹس, دین دی it is we must remember it is not from the federal consolidated fund but it is only the tax part. It does not have the non tax part. اب اس میں یہ جو ہمارا 1990 کا ایوارڈ تھا, اس کو جو بھی فائنینس کمیشن ہے جو پریزیڈنٹ جس کو کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے, وہ اس کے یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اینالائز کرے, بات چیت کرے مختلف پروونسز سے, ان کی ایشوز کو سمجھے, جہاں پہ ڈفرینسز ہیں ان ڈفرینسز کو سامنے لائیں, ان کے ساتھ ڈبیٹ کریں, پروونشل اکانومی کو جو ہے وہ اینالائز کیا جائے, اور اس کے بعد ایک ایوارڈ اناؤنس کیا جائے. ایوارڈ کا مطلب یہ ہے ایک فارمولا یا ایک کرائٹیریا جو ہے وہ دیا جائے جس کے بیسس پہ ڈویزیبل پول میں سے ریسورسز جو ہیں وہ پروونسز کو دی جائیں. اب یہ 1990 کے ایوارڈ میں جو ڈویزیبل پول بی ڈسٹریبیوٹیڈ بٹوین دا فیڈریشن اینڈ دا پروونسز ان دا ریشو آف 20/80. آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے 20% جو ڈویزیبل پول کے ٹیکسز ہیں وہ 20% جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جا رہا ہے 1990 کے ایوارڈ میں, اور 80% جو ہے وہ پروونسز کو دیا جا رہا ہے. اور اس لحاظ سے یہ 1990 کا ایوارڈ جو ہے ایک بڑا ہی پروونسز کے لیے بہت زیادہ اٹ واز اے ویلکم ایوارڈ بائی دا پروونسز, بیکاز پروونسز فیلٹ کہ جو تمام ریسورسز فیڈرل گورنمنٹ نے کلیکٹ کی ہیں اس کا زیادہ شیئر جو ہے اس نے پروونسز کو دیا ہے. سو یہ جو 20/80 تھا یہ دس واز اے ورٹیکل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز فرام دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو دا پروونسز. اب اس میں اس سلائیڈ میں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہے. اب آپ دیکھیں کہ پنجاب جو ہے, پنجاب گاٹ 57.88%. اب یہ پاپولیشن کا کرائٹیریا ہے صرف, اس میں اور کوئی کرائٹیریا نہیں, اسٹریٹ پاپولیشن ہے.
کہ پنجاب کی اور یہ جو 1990 کا پاپولیشن کا جو سینسس تھا یہ ہمارا ابھی آئی تھنک دا لاسٹ سینسس واز ان 1980 کے بعد پھر سینسس نہیں ہوا تھا جب تک 90 کا ایوارڈ آیا. تو 1980 کے سینسس کو یوز کرتے ہوئے یہ پاپولیشن کا جو ڈسٹریبیوشن ہے جس بیسس پہ ڈیوائڈ کی گئی ریسورسز تو وہ یہ تھی کہ 57.88% went to Punjab out of 80% which was given by the federal government. پھر اس کے بعد سندھ جو ہے اس کو 23.28% جو ہے وہ شیئر ملا کیونکہ 80 کے سینسس کے مطابق سندھ کی پاپولیشن اور آف دا ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ اتنی تھی. اسی طرح سے NWFP کو جو ہے 13.54% گیا اور بلوچستان کو 5.30% جو ہے 30% جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوا. تو یہ تو ڈویزبل پول میں سے جو شیئر ملا. اب آپ دیکھیے کہ اگر پاپولیشن کے بیسس سے تو یہ صحیح ہے لیکن اگر ایریا وائز دیکھا جائے تو جغرافیکل ایریا دیکھا جائے تو وہ جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں وہ اور کون سے, یہ تو ہو گیا ڈویزبل پول سے. اب اس کے علاوہ جو ہیں وہ کون سی ریسورسز ہیں جو پروونسز میں ڈسٹریبیوٹ ہوئیں 90 کے ایوارڈ کے تحت. اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اینول گرانٹ جو ہے وہ دی گئی پروونسز کو. اب آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈویزبل پول تھا جس کے ٹیکسز ہم نے دیکھے یہ اس میں سے نہیں ہے. یہ گرانٹ فیڈرل گورنمنٹ نے دی بلوچستان NWFP کو اور سندھ کو. کتنی گرانٹ گئی ڈفرینٹ پروونسز کو؟ ₹700 ملین گئے اور 1000 ملین ٹو سندھ اینڈ پنجاب. آپ دیکھیں سندھ کے کم ہیں اور پنجاب کے یعنی 700 ملین سندھ کو گئے اور 1000 ملین جو ہے وہ پنجاب کو گئے رسپیکٹیولی. پھر اس کے علاوہ سبوینشنز ہوتی ہیں, یہ ایک قسم کی گرانٹ ہی ہوتی ہے, گرانٹ ان ایڈ جس کو کہا جاتا ہے, اور یہ ہے ٹو NWFP اینڈ بلوچستان فار 3 years. یعنی یہ تھا کہ 5 سال کا ایوارڈ ہوتا ہے نا کیا آپ نے, تو 3 سال تک NWFP اور جو بلوچستان ہے اس کو اگین گرانٹ ان ایڈ دی گئی. کتنی؟ 200 ملین ٹو NWFP اینڈ 100 ملین ٹو بلوچستان. تو یہ ان کو اس کے علاوہ گرانٹ دی گئی. پھر اس کے علاوہ جو پروونسز کو 90 کے ایوارڈ کے علاوہ دیا گیا وہ تھا نیٹ پروفٹ آن جنریشن آف ہائیڈرو پاور اسٹیشن located in the provinces as per decision of Council of Common Interest to be guaranteed by the federal government. یعنی یہ یہاں پر یہ تھا کہ یہ اسٹریٹ ٹرانسفرز تھیں کیونکہ یہ بھی کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی بات ہے کہ جن صوبوں میں ہائیڈرو جنریشن پاور جنریشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں, پاور ہاؤسز ہیں, تو ان صوبوں کو یہ ایک اسٹریٹ ٹرانسفر دی جائے گی کیونکہ یہ ان کی ریسورس کو باقی پروونسز جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو کرائیٹیریا ورک آؤٹ کیا گیا وہ کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے, لیکن جس نے اس کرائیٹیریا کو ڈیولپ کیا وہ ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ایک کانسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن ہے جو فیصلے کرتی ہے جہاں پہ پروونسز کے کسی چیز پہ اختلافات ہوں تو وہ ان کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ کرتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہے نیٹ پروسیڈز آن گیس. گیس کے اوپر یعنی اگین رائلٹی جو ہے جہاں سے گیس, کیونکہ اٹس اے نیچرل پروڈکشن, اٹس اے نیچرل ریسورس آف اے پروونس, تو اس کے کیونکہ پورا ملک اس ریسورس کو استعمال کرتا ہے لہٰذا اس کے اوپر جو ہے اس کا ایک فارمولا اور ایک کرائیٹیریا ہے جس کے تحت جس پروونس کو جو جہاں سے گیس آتی ہے اس کو اتنا اراؤنڈ 2% جو ہے آن پروڈکشن کے کاٹ کر باقی جو ہے اس پروونس کو جو ہے وہ دیا جاتی ہیں, اس میں سے جو بھی انکم یا ریونیوز جو ہیں وہ آتے ہیں. تو رائلٹی جو ہے گیس کے اوپر اور آئل کے اوپر یہ بھی اس میں 1990 کے ایوارڈ میں تھا. اس کے علاوہ 90 کے ایوارڈ میں ہسٹوریکلی یہ ہوا تھا کہ کافی پروونسز جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہو گئے تھے فیڈرل گورنمنٹ کی گرانٹس پہ, تو یہ اس ایوارڈ میں فیصلہ کیا گیا
کہ یہ جو گرانٹ ڈیفیسٹس کو ختم کرنے کے لیے دی جاتی ہے اب گورنمنٹ جو ہے یہ گرانٹ نہیں دے گی. اس کے علاوہ سیلز ٹیکس جو ہے ریٹیل لیول سے وچ واز گیون ٹو دی 90 کے ایوارڈ میں اٹ واز گیون ٹو دی پروونسز, یعنی یہ سیلز ٹیکس جو تھا وہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ لے گئی تھی تو 90 کے ایوارڈ میں سیلز ٹیکس واز گیون بیک ٹو دا پروونسز. اب آج کے جو لیکچر میں ہم نے چیزیں ڈسکس کی آئی ایم شیور دے مسٹ ہیو گیون یو اے لاٹ آف انٹرسٹ کہ فسکل فیڈرلزم پبلک فائنینس کا ایک بہت ہی اہم ایریا ہے. یہ ایریا اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ دس شوز دی انٹر پروونشل ریلیشن شپس اینڈ ریلیشن شپ آف دی فیڈرل گورنمنٹ ود دی پروونشل گورنمنٹ. تو ایک تو یہ اس کی اہمیت ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑا لائیو قسم کا ایریا ہے, اس میں کنٹینیوسلی ریسرچ ہوتی رہتی ہے جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ it's a live debate which is heard and seen almost every day, not only in the newspaper but I'm sure in the media. آپ دیکھیں اس کے اوپر بہت بحث ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو چیز اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے کانسٹیٹیوشنل پروویژنس ہیں. کانسٹیٹیوشنلی یہ ایک چیز ہے کہ کچھ پاورز جو ہیں یا کچھ جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ڈیوالو کرنا چاہیے ایٹ دی پروونشل لیول, ایٹ دی کانسٹیٹیوئنٹ لیول. اور پھر ہم نے اسی سلسلے میں 1990 کا ایوارڈ دیکھا اور دیکھا کہ اس میں کون سی چیزیں جو تھیں وہ فیوریبل تھیں پروونشل گورنمنٹس کے لیے اور کون سی جو ڈپینڈنسی تھی پروونسز کی انٹائرلی آن گرانٹس اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سے آپ کا انٹرسٹ جو ہے مزید بڑھا ہوگا اور آپ اس کو مزید ایکسپلور کریں گے. مختلف ممالک کی جو ہے ویب سائٹس کو پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے فیصلے کرتے ہیں. تو نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم نیا ایک سبجیکٹ شروع کریں گے. اس وقت تک خدا حافظ.